अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा, सफ़ा नंबर 12, पेज नंबर 12, आयत नंबर 77 to 83। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 76 आयत तक पढ़ चुके थे अभी, और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अहले किताब के या खुसूसन यहूद के जो जराइम थे वो बताए जा रहे हैं, या उनके अंदर वो क्या खामियां पैदा हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें उस ओहदे से माजूल कर दिया गया, जो रुतबा उन्हें मिला हुआ था, जो स्टेटस उनका था, जिस बड़े अहम ओहदे पर वो फाइज थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो उससे उनको क्यों हटाया गया, उसकी क्या वजूहात थी, उसके क्या असबाब थे, क्या रीजंस थे, वही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और ये कोई किस्से कहानियों के तौर पर नहीं बताई जा रही हैं, बल्कि हमें इससे सबक लेना है, यानी मुझे और आपको इससे सबक सीखना है, इबरत हासिल करनी है और अपने आप को इन बुराइयों से बचाने की फिक्र करना है। और ख़ुद हमारे माशरे में जो एक तरह से लाताल्लुक़ी है कुरान से, या लापरवाही पाई जाती है, या एक सादगी या कहने के लाइल्मी, उसको हमें ख़त्म करना है। कि ये सादगी या लाइल्मी बाज़-औक़ात इंसान को ले डूबती है, या बाज़-औक़ात ये सादगी और लाइल्मी इंसान को कहीं गड्ढे में गिरा देती है। तो हमें अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में वो अवेयरनेस फैलानी है। इस इल्म की शमा को हमें रोशन करना है और जहालत के अंधेरों को हमें दूर करना है। मैं और आप ये काम इसीलिए कर रहे हैं, हम इसीलिए ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ताकि जो कुछ रोशनी हमें नजर आई है हम उससे दूसरों को भी फैज़याब करें, उस रोशनी में दूसरों को भी रास्ता चलना सिखाएं, और जहालत के अंधेरों को हम दूर करते जाएं। या खुद साख्ता हमने जो पाबंदियां अपने ऊपर लाजिम कर ली हैं या लगा ली हैं, या रस्म रिवाज की जो बेड़ियों में हमने अपने आप को जकड़ लिया है, उन बेड़ियों से हमें अपने आप को और अपनी सोसाइटी को आज़ाद करवाना है कि हमारा दीन कितना बेहतरीन, कितना सच्चा, कितना अच्छा, कितना आसान, कितना सहल है। उसमें कोई टेढ़ नहीं है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह करे कि हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इसमें मदद फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन। आइए देखते हैं आज हम उनके बारे में क्या जानते हैं, या हमें जानने को मिलेगा कि यहूद के मजीद और जराइम क्या क्या थे जिसकी बिना पर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मातूब ठहरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। अवला, क्या भला नहीं, यअलमून, वो जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला, यअलमु, वो जानता है, मा युसिर्रून, जो वो छुपाते हैं, व मा युअलिनून, जो वो एलानिया करते हैं, जो वो जाहिर करते हैं। और क्या ये जानते नहीं हैं कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब बातों की खबर है। अब यहाँ पर जैसे पीछे आपको याद होगा कि उन्होंने क्या किया था, हक लेने से इनकार कर दिया था, हक को मानने से इनकार कर दिया था, और जो अल्लाह ताला के अहकामात थे उसमें क़ीलो काल करने लगे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मिसाल फिर दी थी कि वो ऐसे हो गए हैं जैसे पत्थर की मानिंद, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, क्योंकि पत्थरों में से तो बाज़ औक़ात पानी भी निकल पड़ता है, लेकिन इनके दिल गुनाहों से, मासियत से, अल्लाह ताला की नाफरमानी से इतने सख्त हो गए हैं कि अब इन पर कुछ असर नहीं पड़ता है। और इसी बिना पर इन्होंने क्या किया था, धोखादही, धोखाबाजी शुरू कर दी थी, मुनाफिकत, दो रुखापन। जिस ग्रुप से मिलते उस ग्रुप से कहते कि हम तो तुम्हारे साथी हैं, फुला से तो हम मजाक कर रहे हैं, फिर दूसरे की तरफ आते कहते एक्चुअल तो हम तुम्हारे साथी हैं, उनसे हम मजाक कर रहे हैं। यानी इन्होंने दीन को खेल तमाशा और मजाक बना लिया था, और मुनाफिकत इनके अंदर बहुत ज्यादा आ गई थी। आपस में खुद जो सच बात कहने वाले लोग थे, या जिनके अंदर थोड़ी सी भी खैर बाकी थी, उनको ये डांटते थे, उनसे झगड़ा करते थे कि तुम क्यों जाकर अच्छी सच्ची बातें बताते हो, तुम क्यों जाकर तौरात की बातें खोलते हो उनके सामने।
یعنی اپنے ہی لوگوں کو یہ ڈانٹتے تھے یا ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تم تورات کی باتیں جا کر مسلمانوں کو نہ بتاؤ، کیونکہ اگر تم بتاؤ گے تو یہ تو ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کے جواب میں فرما رہے کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جو کچھ چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب کا علم ہے۔ تم اگر کتاب کی بات نہ بھی بتاؤ مسلمانوں کو، اور آج اگر مسلمان تمہاری باتیں نہیں بھی جانتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے سے بتائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے کہ تورات میں کیا کچھ تھا اور کیا نہیں ہے۔ اور اگر آج تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حجت سے بچنا چاہتے ہو کہ تم اس وجہ سے نہ بتاؤ گے کہ اچھا کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حجت پیش کرنی پڑے گی، تو یہ تو تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری نادانی ہے، کم فہمی ہے تمہاری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو سب باتوں کی خبر ہے، کیا وہ نہیں جانے گا بھلا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ تو تم آج کتاب کی باتیں کھولو یا نہ کھولو مسلمانوں کے سامنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے۔ کتنا سوالیہ انداز ہے، کتنا بہترین انداز کہ کیا بھلا وہی نہیں جانے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ تو چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، تم اگر کوئی باتیں دلوں میں چھپاؤ اس کو بھی اس کو خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے امیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور تھوڑا سا اس کو بھی غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے ہمیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الکتاب کتاب کو، الا مگر، امانی آرزویں، وَإِن اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ امی سے نکلا ہے، الف میم میم۔ ماں کو بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں یہ جڑ کو بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی درخت کی جو روٹس ہوتی ہیں روٹ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی روٹ سے پھر درخت پورا پھیلتا ہے، اس کی برانچز نکلتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، فلاورز ہوتے ہیں یا فروٹس ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ماں جو ہوتی ہے سارے اولاد اس سے نکلتی ہے، تو ماں ایک جڑ کی طرح ہے، سمجھیں، خاندان کے۔ تو امیون سے ہے، الف میم میم، لیکن ایکچوئل اس کے معنی کیا ہے؟ یجہلون القراءۃ والکتابہ۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچیں ذرا کہ جو قراءت سے اور کتاب سے ناواقف ہیں، یعنی جن کو اصل اگر ہم ان کو اہل کتاب میں سے لیں تو اہل کتاب میں کہ وہ لوگ جو تلاوت بھی نہیں جانتے تھے اور اس کا فہم بھی نہیں جانتے تھے، بالکل بس اندھا دھن اپنے مولویوں کی اور اپنے عالموں کی پیروی کر رہے تھے۔ اور اگر ہم اس کو دوسرے معنوں میں لیں تو ایکچولی امی وہ لوگ جن کو فہم نہیں ہے، تو جو امی ہوتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ بس تمناؤں اور آرزوؤں کی، یعنی ان کے بس سوچے سمجھے منصوبے ہوتے ہیں، امیجنیشنز ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، خوش آئند خیالات ہوتے ہیں، اور بس اسی پر وہ تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ ہے، کہ جس کے سہارے یہ تھے وہ سہارے سب ختم ہو جائیں گے اس دن۔ تو ایکچولی یہاں پر ابن جزی کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ الا امانی کا مطلب ہے تلاوت بغیر فہم، یعنی تلاوت بغیر سمجھے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو امی تھے وہ کون لوگ تھے؟ امی لوگ تمناؤں کی پیروی کرنے والے تھے، آرزوؤں کی پیروی کرنے والے تھے، زن اور گمان، بس یعنی ان کے پاس کوئی پختہ علم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی پختگی نہیں تھی، بس وہم و گمان کی پیروی کرنے والے لوگ۔ اور جتنا بھی جو ان پڑھ طبقہ ہے آپ دیکھیں، چاہے وہ کتاب کی تلاوت ہی کیوں نہ کرتا ہو، تو کتاب کی تلاوت بغیر فہم کے کیا ہے؟ یہ الا امانی ہے، یہ کیا ہے؟ سوائے تمناؤں اور آرزوؤں کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ کچھ نہیں سمجھتا قرآن سے، بس کہتے کہ یہ قرآن ہمیں بخشوا دے گا، قرآن ہمیں پڑھ کر بخش دینا۔ ابھی جیسے کہ ایک ہمارے بہت ہی قریبی جانے والے ہیں یہاں پر، انہوں نے کہا کہ ان کی خالہ کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے تم سب لوگ بہت اچھا علم رکھتے ہو، تم سب کو بہت اچھی باتیں معلوم ہے، تم لوگوں نے وہاں سعودی عرب میں پڑھا ہے، وہاں کے مدرسوں میں پڑھا ہے، تم لوگ صحیح جانتے، لیکن بس میرے دل کے اطمینان کے لیے تم لوگ میرے اوپر 40 قرآن بخش دینا، تمہارا عقیدہ سب کچھ بہت درست ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ قرآن مجھے بخشوا دے، اتنا میرے لے کر دینا۔ یعنی ایک ایک سے وہ وعدہ لے کر گئی، ان کی خالہ جب بیمار تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ سوچ کیسی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے دل میں، دماغ میں، یا کیسی ہمارے
ذہنی سوچ کیسی بن گئی اصل میں، اور کتنی پختگی آ گئی اس میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ الا امانی، تلاوت بغیر فہم، کہ قرآن کی بس کثرت سے تلاوت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، پڑھو اس کو بے سمجھے بوجھے کیسا بھی پڑھو، کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن سفارش کروا دے گا نا ہماری. تو ٹھیک ہے قرآن سفارش کروائے گا، لیکن کس صورت میں؟ قرآن تو عمل کی کتاب ہے، قرآن پر تو آپ کو عمل کرنا ہے. تو یہاں پر بہت ہی صحیح بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ جو امانی ہوتی ہیں، یہ جو تمنائیں ہوتی ہیں، یہ جو آرزویں ہوتی ہیں، یہ جو خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، یہ کب ہوتی ہیں؟ جب اس کو کچھ فہم نہیں ہوتا، جب اس کے اندر کچھ سمجھ بوجھ نہیں پیدا ہوتی، تب وہ صرف تمنا اور آرزوؤں پر جیتا ہے. خیالی پلاؤ بناتے رہتا ہے وہ. خیالی پلاؤ آپ نے سنا ہوگا نا، امیجنیشنز میں رہتا ہے بس وہ انسان، کہ بس یہ کر لوں گا، 1.25 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لوں گا، 40 قرآن بخشوا لوں گا اپنے لیے، اور کچھ وہ جو ہوتے ہیں بیج وغیرہ جو مرنے کے وقت پڑے جاتے ہیں، ستافل کے بیج، وہ سب لوگ بیٹھ کر اس کی تسبیح کر لیں گے 1,00,000 مرتبہ. تو بس میں تو بخشایا ہو گیا، مجھے اب کیا کرنے کی ضرورت؟ یہ سب کام ہو جائے گا تو میں تو سیدھا جنت میں، جنت کی ٹکٹ مل گئی مجھے. بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف تمنائیں ہیں، یہ آرزویں ہیں. اگر جنت ایسے ہی سے مل جاتی تو یقین جانے کہ صحابہ کرام اتنی تگ و دو نہ کرتے، اپنا مال اپنی جانیں نہ لگاتے، اپنے گھر بار نہ چھوڑتے. کتنے عزیز تھے ان کو گھر، کتنا عزیز تھا ان کو مکہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اور آپ نکل گئے تھے وہاں سے، مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی آپ کو. عبداللہ بن جہش آتے ہیں بن اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا اتنا بڑا گھر تھا، آپ تو جانتے ہیں. عبداللہ بن جہش آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے نا. تو عبداللہ بن جہش کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمارے گھر پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ صبر کرو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اسے بڑا اور بہترین گھر عطا کر دیں گے. ویسے ہی واپس لوٹ گئے. آج سوچیں ذرا، تصور کرے کہ اگر پتہ چلتے کہ اچھا ہمارے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا اور بہت بڑا گھر ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کو اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑے، کتنی بڑی قربانی ہوگی نا. تو صحابہ کرام ہجرت کر کے کیوں آئے تھے؟ کہ جنت چاہیے تھا ان کو. وہ تمناؤں اور آرزوؤں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے، یہ تمناؤں اور آرزوؤں میں جینے والے لوگ نہیں تھے. وہ پریکٹیکل لوگ تھے، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے. وہ قرآن کا ان کو معلوم تھا کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں، کہ قرآن ان سے کیا تقاضے کرتا ہے، قرآن ان سے کیا چاہتا ہے، کیسے عمل کروانا چاہتا ہے. کیونکہ یہ قرآن تو ایکچولی عمل کی بک ہے نا، یہ مرنے والوں کے لیے نہیں آئی ہے یہ بک، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے. تو صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا. اب سوچیں کہ امیجن کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں اس کو، کہ آپ کھانا بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم خواتین ہیں نا، تو ہمارے لیے وہی کام ہوتا ہے اکثر نا، دن رات ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے. زیادہ تر ہماری جو ذمہ داری ہے کھانا بنانا ہے ہمیں. سمجھے کوئی اسپیشل ڈش آپ کو بنانی ہے، سمجھے بریانی بنانی ہے، یا کچھ اور آپ کو اسپیشل قورمہ وغیرہ بنانا ہے. خیر آج کل انڈین پاکستانی جو پرانے کھانے تھے وہ تو سب ختم ہو گئے ہیں، اب تو چائنیز چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال جو بھی آپ کو بنانا ہے، اب آپ اگر اس کو کہیں گے کہ اچھا مجھے بہت بہترین کوئی ڈش بنانی ہے، مجھے چکن چلی بنانی ہے، اور میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ چکن چلی بن جائے، اللہ تعالیٰ چکن چلی بن جائے، اللہ تعالیٰ چکن چلی بن جائے، اور اگر میں اس کو 100 ٹائم بولتے رہوں، وظیفہ کرتی رہوں 100 ٹائم، یا آپ اگر اس کو 100 ٹائم پڑھتے ہیں، تو کیا بن کر آپ کے سامنے پیش ہو جائے گی چکن چلی یا بریانی یا قورمہ؟ آ جائے گا؟ نہیں نا. کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے؟ آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے تمام لوازمات جو اس کے لیے چاہیے تیار کرنے پڑیں گے، پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو، اس کو کوک کرنا پڑے گا آپ کو، اور تب کہیں جا کر وہ ڈش تیار ہوگی. تو آپ بتائیے کہ ایک ڈش تیار کرنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ہمارے کوئی جپنے سے، ہمارے ورد کرنے سے، ہمارے 100 دفعہ پڑھ لینے سے وہ ڈش نہیں بن کر تیار ہو جاتی. تو ایسی جنت اگر آرزوؤں اور تمناؤں سے مل جاتی تو صحابہ کرام کیوں یہ سب کرتے، کیوں اتنی محنت کرتے، کیوں اتنی جدوجہد کرتے. تو یہ آیت ہمارے لیے قابل غور ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ یہ کیا بھلا وہ نہیں جانتے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل نہیں جانتے کتاب کو، اور ایک تو وہ لوگ ہیں جو صرف اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں، اپنے عالموں کی، اپنے علماء کی اندھی تقلید. شیخ سعدی نے بہت اچھا لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کچھ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے امیون یعنی ان پڑھ عوام بھی ہیں جو اہل علم میں شمار نہیں ہیں. وہ سوائے تلاوت کے اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاوت کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہے. ان کے پاس
اس چیز کی خبر بھی نہیں جو پہلوں کے پاس تھی، جن کے حالات یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے پاس محض ظن، گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن اگر وہ پڑھتے ہوتے، یعنی تورات کی بات ہے یہاں پر، اگر وہ کلام اللہ پڑھتے، تلاوت کرتے اور اس کو سمجھ پاتے تو اس میں وہ پہلے کی قوم کے جو واقعات تھے، عبرتناک واقعات، وہ جانتے، لیکن وہ تو صرف بغیر سمجھے، بے سمجھے بوجھے قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے پاس کیا ہے؟ صرف محض ظن، وہم و گمان، اور جو عالم لوگ ہیں ان کی تقلید، اندھا دھند تقلید آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اگر کوئی بلائنڈلی کسی کو فالو کرے گا اور سامنے والا بھی کچھ علم نہیں رکھتا اور وہ آپ کو صرف آرزو اور تمناؤں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو اگر اس کی بھی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ آپ کو کہہ رہے کہ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، تو آپ بتائیے کہ وہ کہاں جائے گا، کہاں گرے گا اگر راستے میں کوئی کھائی وغیرہ ہے تو پھر وہی والی بات آتی ہے یہاں پر بھی کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان آیات میں اہل کتاب کے علماء، عام لوگ جو عوام تھے، وہ منافقین اور وہ جنہوں نے نفاق اختیار نہیں کیا، سب کا ذکر کیا ہے۔ یعنی منافقین بھی ہے، عام مسلمان بھی ہیں اہل کتاب میں کے، یعنی جو لوگ منافق تو نہیں تھے لیکن سادہ دل تھے، پھر جو علماء تھے وہ، اور جو عام مسلمان تھے جو کہ کتاب کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے، ان سب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ اور ان سب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان علماء نے اپنی اندھی تقلید ان سے کروائی، چونکہ یہ عوام اپنے عالموں کی تقلید پر مضبوطی سے جمے رہے، یعنی بلائنڈلی فالو کرتے رہے اپنے عالموں کو، تو جو ان کے عام لوگ تھے ان کے اندر جو بصیرت پیدا ہونی چاہیے تھا وہ بھی ختم ہو گئی۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کہتے کہ اچھا جو بھی کچھ ہے بس ہمارے عالم صاحب ہے، ہمارے پیر صاحب ہے، جو ہمارے عالم نے کہہ دیا، جو ہمارے امام نے کہہ دیا، جو ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا، بس ہم تو وہی کریں گے، خود سے وہ کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق نہیں کرے گا، تو آپ بتائیں کہ پھر تو صرف علم کن تک محدود رہ جائے گا، کن لوگوں تک کے؟ صرف چند لوگوں تک محدود رہ جائے گا نا علم تو، جبکہ علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، علم ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان کے جو عوام تھے، جو عام لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ہم کو بھلا کتاب کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، یا ہم اگر پڑھ بھی لیں تو ہم کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے عالم لوگ تو ہیں نا، بس وہ ہم کو جو سمجھا دیں گے وہ ہم سمجھ لیں گے۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ان سب کا ذکر کیا ہے، اور چونکہ علماء اپنی گمراہی پر جمے ہوئے تھے، لہٰذا جو عام لوگ تھے وہ بھی علماء کی پیروی کرتے رہے اور وہ بھی گمراہ ہوتے رہے۔ تو اندھی تقلید کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی جو سینس ہے، جو ایک سمجھ بوجھ ہے، اس سے پھر عوام کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے۔ بس پھر ان کو جدھر لے جاؤ ادھر چل پڑتے ہیں وہ لوگ، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والا معاملہ ہوتا ہے، خس و خاشاک کے پتوں کی طرح پھر وہ لوگ اڑتے پھرتے ہیں۔ تو ان دونوں گروہوں کے بارے میں تمہیں پھر کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے مسلمانوں۔ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے علماء کی اندھی دھند پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، تو بھلا یہ تمہاری بات کیا مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو ایکچولی اس میں پھر جو بات بتائی گئی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے، امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی اور وانہم الا یظنون، ایکچولی یہ جو صفت ہے، لا یفقہ الکلام اللہ، یعنی کلام اللہ کو نہ سمجھنا، کلام اللہ کی فقہ نہ حاصل کرنا، اور نہ ہی اس پر عمل کرنا، چونکہ جب وہ سمجھ نہیں پاتے کلام اللہ کو تو وہ عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اس کی تلاوت پر اکتفا کر لیتے ہیں، یعنی بس پھر ان کے اندر کیا بات رہ جاتی ہے، یعنی کمی کرتے کرتے نہ کتاب کو سمجھنا چاہتے، نہ اس میں غور و فکر کرنا چاہتے، نہ تدبر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر عمل بھی نہیں کرتے۔ تو بس کس پر وہ اکتفا کر لیتے ہیں، کس پر وہ کمی کرتے ہیں؟ بس وہ تلاوت تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ اور پھر حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن اصل میں نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، فاتخذوا تلاوت عملا، کہ اس کی تلاوت تم عمل کرنے کے لیے کرو، یعنی قرآن کی تلاوت صرف ثواب سمجھ کر مت کرو، قرآن کی تلاوت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے کتنا صحیح کہا تھا نا کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ ہم جب تک اس کتاب کو اپنے دل پر نہیں لیں گے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہمارے دل پر اس کا نزول نہیں ہوگا، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، یقین جانیے ہماری دنیا بدل نہیں سکتی، نہ دل کی دنیا بدل سکتی ہے، نہ دنیاوی زندگی ہماری بدل سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے ہمیں اپنے دل تک پہنچنے دینا پڑے گا، اس کے لیے سمجھ چاہیے، اس کے لیے فہم چاہیے، فکر چاہیے،
اور تدبر، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو کھولنا ضروری ہے، دل و دماغ کی کھڑکی کھولنا ضروری ہے۔ تو دو سوالات ہمارے لیے اس میں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کیا بغیر فہم کے ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے لیے، اور کیا ہم بغیر فہم کے صرف قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے ہم نے۔ اور دوسرا سوال ہمیں اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کریم پر تدبر اور عمل ترک کر دینا یہ ایک مذموم صفت ہے، یعنی قرآن کریم کے ساتھ یہ ناانصافی ہے کہ قرآن کو آپ بغیر تدبر کے پڑھیں یا بغیر عمل کے پڑھیں، تو یہ مذموم صفت بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کر کے تدبر کر کے پڑھنے والے بنے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بنے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ فَوَيْلٌ تو ہلاکت ہے، للذین لیے ان کے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بِأَیدِیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ طرف سے ہے اللہ کی، لیشتروا تاکہ وہ خریدیں، بہی بدلے اس کے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویلن تو ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویلن اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی قرآن کی، تورات کی وہ لوگ شرع اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور پھر اس کو تورات میں ملا دیتے تھے، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں، اس کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ یہ ایک اور ان کا جرم بتایا جا رہا ہے۔ ان کے علماء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈھال دیتے تھے، یعنی جو ان کی خواہشات ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا اصل میں، تفسیر سعدی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شرحیں لکھتے تھے، یعنی تشریح کرتے تھے، ایکسپلین کرتے تھے اس کو، اور وہ ایکسپلینیشن کو تلاوت میں ملا دیتے تھے، اور پھر اس طرح سے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے تو لگتا تھا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کی تلاوت کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ ان کے علماء کی لکھی ہوئی شرح ہوتی تھی، ایکسپلینیشن ہوتا تھا ان کا خود کا لکھا ہوا۔ تو انہوں نے تحریف بھی کی، باقاعدہ آیتوں کو چینج بھی کیا، اور جو ایکسپلینیشن تھا اس میں بھی تبدیلی کر دی، یعنی اپنے مطلب کے مطابق انہوں نے آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ کہ یہ والا معاملہ ہے کہ قرآن کے مطابق نہیں اپنے آپ کو ڈھالیں گے، بلکہ اپنے خواہشات کے مطابق قرآن کی آیات کی تفسیر اور تعویل کی جاتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کے معاملات کو، قرآن کے معنوں کو بدلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یقین جانیے ایگزیکٹ وہی جرائم جو کہ یہود نے کیے تھے، یہود کے علماء نے کیے تھے، آج علماء سو کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کے نام نہاد علماء یا عام لوگ بھی، اپنی من مانی تعویل قرآن کی، اپنی مرضی کی تفسیر کے، کہتے ہیں صلاۃ کے کیا معنی ہے، کہتے ہیں بس صلاۃ کے معنی تو ہے ہاتھ اٹھانا، دعا، تو کہتے ہیں کہ کہاں ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، قرآن میں تو نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بس صلاۃ ہے، یعنی الصلاح کا لفظ آیا ہے، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، تو بس اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے کہ صلاۃ قائم کرو، تو مطلب دعا کر لو کھڑے رہ کر، بس کافی ہو گیا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نہ کرے کہ تیری گرفت ہم پر نہ آ جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم قرآن کی آیات کی غلط تعویلات پیش کر سکیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں قرآن میں اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی کہوں تو وہ کون سا آسمان ہے جو مجھے پناہ دے گا، اور وہ کون سی زمین ہے جو مجھے اپنے اوپر سنبھال سکے گی، سہار سکے گی۔
یہ صحابہ کرام تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رہنے والے لوگ تھے. افضل البشر کہا جاتا ہے. تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ لقب ملا. لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا اور کون سی زمین مجھے برداشت کرے گی اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی طرف سے کوئی بات پیش کروں. صحابہ کرام اتنا ڈرتے تھے، اور آج لوگ اپنی من چاہی تعویلات قرآن کی آیات سے کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں کہاں ہے لکھا ہوا قرآن میں؟ ایسا تو نہیں ہے، اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا تو مطلب وہ ہوتا ہے. جو منکرین حدیث ہیں خاص طور سے، وہ قرآن کے جو من چاہے معنی خود نکال رہے ہیں، پھر اسی میں سے قرآن ہی سے تعویلات پیش کر رہے ہیں. تو جو علماء یہود تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. انہوں نے اپنی تفاسیر کو، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے جو ان کی جو توہم پرستیاں تھیں، قیاسات تھے، ان کے خیالی فلسفے تھے، جو ان کے اجتہادات تھے، جو ان کے خود کے قوانین بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو سب کو کیا کر دیا، مکس اپ کر دیا، خلط ملط کر دیا قرآن کی آیات میں، تورات کی آیت میں. اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ گویا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. ہر تاریخی افسانہ، ہر مفسر کی تعویل، ہر متکلم کا جو ان کا خود ساختہ عقیدہ تھا، ہر فقیہ کا جو قانونی اجتہاد تھا جو کہ بائبل میں ہے، وہ سب کہہ کر وہ پیش کرتے ہیں، اللہ کا قول کہہ کر پیش کرتے ہیں. نعوذ باللہ، ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں اس کو وہ بائبل میں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر اس سے کیا کرتے ہیں، یعنی ایکچوئل جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا. تو جو لوگ بھی لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ کا قول مان لیں اور پھر اسی پر ایمان لائے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل بے دین ہو گئے. اور یہ ان کے صرف عالموں کا حال نہیں تھا، چونکہ عالم جو کہتے تھے اور جو ان کے عوام تھے وہ ان کی اندھا دھند پیروی کرتے تھے، لہٰذا ان کے لوگ بھی اسی میں شمار ہوئے. جو عام لوگ تھے، چونکہ وہ لوگ یقین رکھتے تھے، لہٰذا وہ بھی انہی میں شامل ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت وعید سنائی، یہاں پر وارننگ دی اور عذاب کی وعید سنائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں. تحریف مطلب حرف کو چینج کر لینا. اور یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے. یعنی نعوذ باللہ، آپ سوچیں کہ یہاں پر ایکچولی کتاب کا مطلب اگر ہم یہ لیں کہ کتاب کا مطلب فرائض ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتبہ کا لفظ استعمال کیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض. جیسے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تو اس کے لیے کتبہ کا لفظ آیا ہے. تو یہاں پر یکتبون الکتاب، وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے فتوے لکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے حلال حرام کے فتوے لکھتے اور اس کو کتاب اللہ میں شامل کر دیتے اور کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. استغفر اللہ، بہت ڈر لگتا ہے. تو فویل، پس تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور کہتے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ایکچولی یہ باطل کا اظہار کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں. انہوں نے علم رکھنے کے باوجود یہ کیا، تاکہ کیوں انہوں نے علم رکھنے کے باوجود یہ کیا؟ تاکہ وہ دنیا کی قیمت حاصل کر سکیں تھوڑی سی، اور پوری کی پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی زندگی، پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے. تو انہوں نے وہ کیا کیا؟ تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیا. کتنا برا سودا تھا نا، آپ سوچیں. تو یہ قیمت بہت کم ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی لگائی. اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے باطل نظریات کا ایک جال بنایا اور اس میں سب لوگوں کو پھنسا رکھا ہے، اور سب لوگوں کو پھانس کر وہ لوگوں کا مال ہتھیاتے ہیں، حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے من مانی فتوے دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے قیمت حاصل کرے. بس وہ لوگوں پر دو طرح سے ظلم کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ لوگوں پر ان کے دین کو چھپاتے ہیں، جو اصل دین تھا انہوں نے وہ چھپا دیا لوگوں سے. اور دوسرا کہ وہ لوگوں کا مال ناحق یعنی باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں. اور یہ جو مال ہڑپ کرتے تھے وہ باطل طریقے سے لوگوں کا غلط فتوے دے کر، ایکچولی یہ مال ہڑپ کرنا چوری سے بھی بڑھ کر ہے. تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. یعنی جو تحریف، جو چینجز انہوں نے کیے، جو باطل تحریریں انہوں نے لکھی، وہ مال جو باطل طریقے سے وہ کھاتے رہے، کماتے رہے. تو ویل عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے. لکھ لیں آپ لوگ، ویل عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو سخت وعید سنائی گئی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے افتتمعون سے لے کر یکسبون تک، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، یعنی ان کو
معطوب ٹھہرایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں چینجز کر کے ان کو اپنے اصل مفہوم سے ہٹا دیتے ہیں، ایکچوئل اس کا جو مطلب ہے اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اس وارننگ میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو کتاب و سنت کو اپنی بدعات، باطل نظریات پر پرکھ کر پیش کرتے ہیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مذمت فرمائی ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے۔ اور اس وعید میں، وعید مطلب عذاب کی وارننگ، اس وارننگ میں، اس عذاب میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تدبر قرآن کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو، یہ تدبر قرآن کے جو صحیح معنی ہے اس کو چھوڑ کر اس کے ظاہری معنی کو، جو صرف حروف کے معنی ہے، اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی وہ ظاہری معنی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ الصلاح کا ترجمہ کرتے ہیں دعا، اور ایکچولی صلاۃ کا لغوی اگر ڈکشنری معنی آپ دیکھیں گے تو وہ دعا کے ہوتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4 فرض، فجر میں 2 فرض، مغرب میں 3 فرض، عشاء میں 4 فرض پڑھتے تھے۔ اور آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں جاتے، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھ باندھتے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنے جاتے، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے، پھر سجدہ کرتے، پھر سجدے سے اٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ تو منکرین حدیث کہتے کہ نہیں، نماز یہ ہے ہی نہیں کہیں قرآن میں، چونکہ قرآن میں نہیں ہے نماز کا طریقہ، تو ہم تو بس قرآن کی لفظی معنی کو لیں گے۔ تو اس کے امام تیمیہ لکھتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں اس وارننگ میں جو قرآن کے صرف لفظی ترجمے کو سوچ کر اس پر یا اس کو واضح کر کے اسی پر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایکچولی صرف قرآن کو لغوی معنوں سے نہیں سمجھا جائے گا، قرآن کی تفسیر کے لیے صرف ڈکشنری معنی نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے اس زمانے کے لوگوں نے اس پر کس طرح سے عمل کیا، اس زمانے کے جو جاہل شعراء تھے اس کو کن معنوں میں لیتے تھے، صحابہ کرام نے اس پر کس طرح سے عمل کیا، پھر ان کو سب نے کرتے ہوئے دیکھا، ان سب کو سامنے رکھا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صرف تلاوت کے علاوہ کچھ نہیں جانتے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو محض دنیا کمانے کے لیے کوئی ایسی کتاب لکھتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا لکھتے ہیں کہ یہ شریعت اور دین ہے، جیسے کہ حلال اور حرام کے بارے میں کتابیں لکھی اور اپنی مرضی سے جس کو چاہا حلال کر دیا، اپنی مرضی سے جس کو چاہا حرام کر دیا۔ وہ لوگ بھی اس وارننگ میں شامل ہیں، اس عذاب میں شامل ہیں، اور ایسی باتیں اپنی طرف سے لکھ کر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دین ہے یا یہ سنت کے معنی ہے، نہیں، یہ کتاب و سنت میں ہے، یہ غلط کام وہ کرتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں لیکن اپنی من چاہی تعویلات پیش کرتے ہیں، یعنی جو دین کے بنیادی اصول ہے اس سے ہٹ کر اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں، جو ان کے اعتقاد ہے ان کو وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کتاب و سنت کے علم کو محض اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ کہیں ان کے مخالفین اس کو اپنے حق میں ان کے خلاف دلیل نہ بنا لیں، یعنی قرآن کی آیت کو اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ ہم جو نظریات پیش کریں تو یہ قرآن کی آیت تو اس کے خلاف ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ قرآن کی آیت کو اپنے عوام لوگوں کے سامنے بتاؤ ہی نہ، ورنہ ہمارے خلاف ہی وہ اس کو پیش کریں گے۔ پھر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو خواہشات کے پیرو ہیں، یعنی خواہشات پرستی میں مبتلا ہیں، نفس کی خواہشات میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اور وہ ائمہ فقہ بھی اس میں شامل ہیں جو کہ غلط فتوے دیتے ہیں، قرآن اور سنت سے ہٹ کر فتوے دیتے ہیں اور پھر اس کو قرآن اور سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں کتنی تکلیف دہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی من چاہی تعویلات کرنا، تو اللہ نہ کرے کہ ہم کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرنے والے بنے۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر ہم سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم سے درگزر فرما، ہم اسی بات کو پیش کرنے والے بنے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کے رسول نے جس کا مطلب ہمیں سمجھایا ہے اور صحابہ کرام نے اس بات کو آگے پہنچایا، ہم اسی بات کو آگے پیش کرنے والے بنے، آمین۔ لہٰذا قرآن اور سنت جو نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن اور سنت کے روشنی میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں، جو فتوے دیے جاتے ہیں اور جو نص سے ثابت ہے، یعنی نص کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہو، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں، تو وہی چیز ہے جو آگے پیش کرنی چاہیے، ادروائز خود ساختہ طریقے، باطل نظریات اس کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ آگے دیکھیے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَقَالُوا،
اور انہوں نے کہا لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامن چند دن، معدودہ گنے جانے والے۔ قل تو کہے اتخذتم کیا لیا تم نے یا کیا بنا لیا تم نے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس عہدن کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ عہد کے اپنے، ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ اب یہاں پر ان کی ایک اور آرزو اور تمنا کی بات کی جا رہی ہے، جو ان کے خود ساختہ عقیدے تھے، ان کی جو خوش فہمیاں تھیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ان کی خوش فہمی کیا تھی کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک یعنی جو ان کے افعال تھے اور جو ان کے اقوال تھے سب کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی جو فعل جو کام وہ انجام دیتے تھے اس کا بھی ذکر ہے، اور جو قول یعنی وہ زبان سے کہتے تھے اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو بہت اونچی قوم کے لوگ ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا عذاب چھوئے گا ہی نہیں، ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف ثواب کے مستحق ہیں، اور اگر جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی لے گی تو سوائے چند دن کے نہیں، یعنی صرف چند دن چھوئے گی، زیادہ دن نہیں، یعنی بہت ہی کم دنوں کے لیے ہم کو آگ چھوئے گی جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس خوش فہمی میں وہ کیا کرتے تھے، برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے تھے، یعنی گناہوں پر جری ہو گئے تھے وہ لوگ۔ ایکچولی یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ انسان کو گناہوں پر جری کر دیتا ہے، بہت خطرناک ہے یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ وہم، یہ گمان، یہ خیالی پلاؤ کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے، یا بس ہمارے فلاں ہم کو بچا لیں گے، اور ہمارا خاندان اور ہمارا قبیلہ اور ہمارے اتنے کیے گئے چلے، ہمارے کیے گئے اتنے اوراد اذکار، ہمارے اتنے 1.25 مرتبہ پڑھی ہوئی دعائیں، یا ہمارے پڑھے گئے 40 قرآن ہم کو بخشوا لیں گے۔ یہ عقیدہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا۔ یہ جو سستے نسخے ہیں نا جنت حاصل کرنے کے، یہ انسان کو گناہوں پر جری کر دیتے ہیں، بہادر کر دیتے ہیں۔ پھر انسان کیا سوچتے ہیں، اچھا اتنا سستا تو ہے نسخہ جنت جانے کا، خوب عیش کرو، خوب گناہ کرو، خوب انجوائے کرو، زندگی 2 دن کے لیے تو ملی ہے، اور پھر کیا کریں گے، 40 قرآن بخشوا لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے، یا قبر پر کسی کو بٹھا دیں گے قرآن پڑھنے کے لیے، بس ہم تو بخشے جائیں گے۔ یہی تو سوچ تھی یہودیوں کی، وہ بھی کہتے تھے کہ لن تمسن النار، ہمیں آگ تو نہیں چھوئے گی، اور اگر چھو بھی لے غلطی سے تو بس صرف تھوڑے دن کے لیے، چند دنوں کے لیے۔ بہت غلط سوچ ہے، بہت غلط عقیدہ ہے۔ تو اس کی بنا پر کیا کرتے تھے وہ، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یعنی وہ خود سے انہوں نے سمجھ بیٹھے تھے اس بات کو، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ نہیں لیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ خود ساختہ ان کی سوچ تھی، جو ان کے علماء کے خود ساختہ تشریحات تھیں، شرحیں جو تھیں، اس سے ان کو یہ انہوں نے ایزیوم کر لیا تھا، ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور اس کی بنا پر وہ کیا کرتے تھے، بدی کا ارتکاب کرتے چلے جاتے تھے، برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاتے تھے، اور پھر بھی خوش فہم تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم کیسے اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ سمجھتے ہو، یہ تو تمہارا صرف ایک دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کو ریجیکٹ کر رہا ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دیجئے ان سے، اتخذتم عند اللہ عہدا، یعنی کیا تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور رسول پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا یہ وعدہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور کیا اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی خبر دے رکھی ہے تمہارے پاس کتاب میں، تمہارے پاس کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے الفاظ؟ اگر تم سچے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی کتاب لے آؤ، اپنے دعوے میں تم اگر سچے ہو تو پھر تم لاؤ کتاب، لیکن کتاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تیسری تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یعنی یا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نجات کا کوئی عہد لیا ہوگا تب ان کا دعویٰ صحیح ہے، یا تو پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں، تب ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو بس یہ بہتان ان کی رسوائی اور عذاب کے لیے کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ان سے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بہت سارے انبیاء کی تکذیب کی، جھٹلائے انبیاء کو. ان کی حالت تو یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انبیاء کو قتل کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ان لوگوں نے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ کے کیے گئے عہد کو توڑا. تو بس اس سے معلوم ہوا کہ وہ یہ بات بھی جھوٹی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. وہ خود بھی نہیں جانتے. علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانا یہ بہت بڑا بہتان ہے اور سب سے بڑی برائی ہے. اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات کہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آگے دیکھیے آیت نمبر 81 میں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبہ کمائی اس نے، سیئۃ ایک برائی، واحاطت اور گھیر لیا، بہی اس کو، خطیئتہ اس خطا نے اس کی، فاولئک تو وہ لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی، یعنی جس نے کوئی برائی کمائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، بس وہی لوگ ہیں دوزخی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک عام حکم بیان کر دیا اور جس میں تمام بنی اسرائیل کے لوگ داخل ہیں، اور وہ ایسا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی آرزویں، ان کے دعوے جو وہ ہلاک ہونے والوں اور نجات پانے والوں کے تعلق سے کرتے تھے. تو پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، یعنی معاملہ یوں نہیں جس طرح تم نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے کوئی برائی کمائی تو اس کا اس برائی کا بدلہ اس کو مل کے رہے گا. آپ دیکھیے کتنا عام قاعدہ ہے، یعنی یہ اتنی عام بات ہے، اتنا آسان فارمولا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. میں اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جس نے کوئی برائی کی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیئتن کا لفظ آیا ہے. جب نکیرہ آ جاتا ہے، تنوین آتی ہے تو نکیرہ ہوتا ہے اس کا مطلب، یعنی کوئی بھی برائی، چھوٹی بڑی کوئی بھی برائی، اور وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور پھر اس کو گھیر لیا اس کی اس برائی نے. تو یہاں پر شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایکچولی سیئتن برائی ایک تو نکرے میں استعمال ہوئی ہے، لہٰذا شرک سے جو کمتر برائی ہیں وہ اس میں داخل ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد شرک ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یعنی برائی کا ارتکاب کرنے والے کو اس کی برائی نے گھیر لیا ہو اور اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑا ہو. اور یہ شرک کے علاوہ کیا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو معاف فرما دے گا. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ یہاں پر سیئتن ایک برائی، یعنی شرک اس نے کیا اور پھر اس شرک نے اس کو گھیر لیا کہ اب اس سے نکلنے کا اس کو کوئی راستہ نہیں. تو پھر وہ شخص کہاں جائے گا، سیدھا دوزخ میں جائے گا. تو اہل کتاب بھی اگر وہ اللہ کے رسول پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ بھی دوزخی ہیں، وہ بھی آگ میں جائیں گے. جو ایمان والا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایمان کی وجہ سے اس کے جو اگر اس نے برائیاں کی ہوگی تو اس کو پھر آگ میں تو جانا پڑے گا، یعنی اس کو سزا ملے گی اس کی، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیں گے. تو یہاں پر ایکچولی پھر دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ سیئتن کوئی بھی برائی کی ہو اور پھر اس برائی کو اس نے گھیر لیا ہو، یعنی پھر انسان برائی میں گھرتا چلا گیا ہو، یعنی اس برائی سے نکلنے کا وہ راستہ نہ پا رہا ہو. اگر وہ برائی کر کے اس سے نکل جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور بھلائی کی طرف لوٹ آتا ہے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر وہ برائیوں میں ہی انوالو ہے اور جان بوجھ کر برائیاں کرتا جا رہا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی برائیاں گھیر لیتی ہیں، پھر وہ اسی میں الجھ کر رہ جاتا ہے، پھر اس سے نکلنے کا راستہ سے کوئی نہیں ملتا اور پھر وہ اسی میں ہلاک ہو کر رہتا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اصحاب النار ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو وہ اس برائی میں اگر گھرے ہوئے ہیں تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی آگ سے پھر وہ نکل نہیں پائیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہوگی. اور یہاں پر اسی آیت کی وجہ سے جو خوارج ایک فرقہ تھا جو کہ اسلام سے باہر نکل گیا تھا اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے سے خبر دی تھی، تو وہ خوارج اس آیت سے ہی دراصل ایک غلط عقیدے کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اگر برائی اگر وہ کرے گا تو نعوذ باللہ پھر وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ جہنم سے نہیں نکل سکے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان اگر برائی کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی غلط اور باطل عقیدہ ہے. ایکچولی یہ بات غلط ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ صرف شرک کی معافی نہیں ہے، جو شرک کرنے والا ہے اس کو جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، لیکن جو مسلمان ہے اگر وہ شرک نہیں کیا تھا اس نے، باقی اس نے دوسرے کتنے بھی بڑے گناہ کیے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اس کو پاک کر دیں گے اور اسے جنت میں ڈال دیں گے. اور اگر دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے
لیکن اگر وہ توبہ کر کے پلٹ آتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہے تو پھر وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہے جیسے کہ ابھی پیدا ہوا ہوا بچہ ہوتا ہے، اور اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. جبکہ خوارج اپنے باطل عقیدے کی وجہ سے کیا کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان سے گناہ کبیرہ ہوا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہ انتہائی باطل اور غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ سوائے شرک کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اگر شرک بھی انسان دنیا میں کرتا رہا اور پھر اس نے توبہ کر لیا اور وہ واپس ایمان کی طرف پلٹ آیا تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. لیکن شرک کے ساتھ وہ جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ معاف نہیں ہوگا بس پھر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. یہ جو آیات ہیں آگے کی، یہ ایکچولی کافی تفصیلی آیات ہیں. اس میں والدین کا ذکر آیا ہے، عمل صالح کا ذکر آیا ہے، اور قولوا للناس حسنا کا لفظ آیا ہے، اور تمام رشتہ داروں اور مسکینوں کا. تو ایکچولی ہم اس کو یہاں صرف 10 منٹ میں ختم نہیں کر سکتے، ہمارے 50 منٹ پہلے ہی ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ہم اس کو اگلی نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے ان آیات کو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. والذین، اور وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیا انہوں نے نیک، اولئک وہ لوگ اصحاب الجنہ ساتھی ہیں جنت کے، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا انہوں نے نیک، یہی لوگ ہیں جنت کے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کوالٹیز بیان کی ہے کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. تو یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. اور عمل صالح کے لیے 2 شرط ضروری ہے، آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں. عمل صالح کس کو کہیں گے؟ ایک تو وہ کام جو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو یہ دونوں آیتیں اصل میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، جو پیچھے کی اور یہ والی آیت، تو دونوں آیتوں کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے، نجات اور کامیابی کے مستحق صرف نیک کام کرنے والے اہل ایمان ہیں، اور ہلاک ہونے والے جہنمی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں دوزخ کا ذکر کرتا ہے تو جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پر دوزخ کا بھی ذکر کرتا ہے. اور یہی قرآن کا کمبینیشن ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، کہ پوری ہی آیتیں دوزخ والی نہیں ہیں یا پوری آیتیں جنت والی نہیں ہیں، بلکہ دونوں کے بین بین ہیں. یعنی کہیں ڈرایا گیا ہے اور کہیں خوشخبری دی گئی ہے، کہیں نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں برے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو لہٰذا بہت ہی خوبصورت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، جس سے ہمیں جب ہم پڑھتے رہتے ہیں ہمیں نئی نئی کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کو ملتی ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء کبھی اس کی تفسیر سے سیر نہیں ہوں گے، پڑھنے سے کبھی یہ پرانا نہیں ہوگا، اور اس کے جو اسرار و رموز ہے، اس کے عجائبات، اس کے معجزات ہر دور میں لوگوں کو محسوس ہوتے رہیں گے اور سامنے آتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہمارے لیے اس کو خیر کا باعث بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته
سيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون